अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बहरिया टाउन के बारे में बहुत सारी र्यूमर्स हैं। इस र्यूमर्स में से मैंने 5 र्यूमर्स शॉर्टलिस्ट की हैं जिसमें मैं बात करूंगा। और बहुत सारे लोग जो आजकल क्वेश्चन कर रहे हैं और बल्कि पॉजिटिव बात नहीं करते, ज़्यादातर नेगेटिविटी को डिस्कस करना लोग पसंद करते हैं। तो आज मैंने भी ये फैसला किया कि इस वीडियो में जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट आप लोगों ने लिखे हुए हैं मुझसे पूछें और इन सब चीज़ों को डिस्कस भी करूं और वन उस पर मैं अपनी राय भी दूं और आप लोगों को आंसर भी करता चलूं। अच्छा, सबसे पहली देखिए जो र्यूमर्स हैं वो 5 र्यूमर्स मैंने ये टाइटल दिया, लेकिन बीच में तो काफ़ी सारे र्यूमर्स हैं, वो शायद ये लिस्ट भी पूरी मैं नहीं बना सका। र्यूमर्स कुछ इस तरह के कि बहरिया टाउन दुबई आ रहा है, ये वाला बहरिया टाउन जो कराची में है ये तो वैसे ही डूब गया, अब यहाँ के इन्वेस्टर्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पे तो जनाब मैनेजमेंट भी चली जाएगी, तो यहाँ कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा। और इसके अलावा बहरिया टाउन कराची जो है ये DHA के हवाले कर दिया जाएगा और फिर इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ बंद हो रही है, इम्तियाज़ स्टोर यहाँ बंद कर दिया जाएगा और बहरिया टाउन का हेड ऑफिस भी सेल हो चुका है। ये सारे के सारे र्यूमर्स हैं जिस पे मुख्तलिफ बातें लोग कर रहे थे। अच्छा, स्टेडियम भी सेल कर दिया गया जी, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी सेल कर दिया गया और अब क्या होगा, बहरिया टाउन ने तो बड़े दावे किए थे। और फिर ये भी कहा जाता है कि नई कंस्ट्रक्शन बहरिया टाउन कराची ने आइंदा 2 साल के लिए बंद कर दी है और या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को भी अल्टीमेटम दे दिया कि हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी या वाटर इस तरह से बेसिक सहूलियात आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। और मतलब ये चीज़ें हैं। खैर मैं वन बाय वन आंसर कर रहा हूँ। फिर ये भी कहा जाता है कि स्टाफ को डाउन साइज किया और मतलब ये लोग सैलरीज पे नहीं कर सके या चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, सिक्योरिटी भी कम कर दी है और जो बहरिया टाउन का ऑफिशियल अमला इस तरह से उनको भी कम किया है। फिर डबल मेंटेनेंस ली जा रही है, जो प्राइवेट बिल्डिंग्स यहाँ बनी है वहाँ पे डबल मेंटेनेंस ली जा रही है, यानी बहरिया टाउन की मेंटेनेंस के चार्जेस अलग आते हैं और फिर जो प्राइवेट बिल्डर्स बैठे हुए हैं वो अपनी बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए अलग से आपसे चार्ज करते हैं, यानी डबल मेंटेनेंस ली जाती है। इस तरह की मुख्तलिफ शिकायत और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ रही हैं। और टावर ई बहरिया हाइट्स में टावर ई मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है क्योंकि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन के फ्लॉज आ रहे थे या कुछ इस तरह की चीज़ें। ये सारे नाज़रीन वो पॉइंट है, वो र्यूमर्स हैं जिसके ऊपर आज मैं बात करने के लिए मुखातिब हूँ, आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ बहरिया टाउन दुबई में आ रहा है और इसकी वैसे ऑफिशियल ऑथेंटिक कोई भी खबर मेरे पास नहीं है, लोगों से सुना ज़रूर है, मार्केट में भी लोग बात कर रहे हैं, कस्टमर्स भी हमें कॉल करके पूछ रहे हैं, इवन ओवरसीज़ कस्टमर भी हमसे पूछता है कि ऑफिशियली बहरिया टाउन दुबई में कब लॉन्च हो रहा है। अच्छा, इसके बारे में जितना मैंने सुना है लोगों से वो यही है कि ऑफिशियली बहरिया टाउन ने कोई अभी न्यूज़लेटर, कोई प्रेस रिलीज़ या किसी किस्म का कोई एडवर्टाइजमेंट हमने किसी वेबसाइट पे, किसी इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया पे कहीं नहीं देखा, ना सोशल मीडिया पे देखा है। सिर्फ लोगों से ये सुना है कि दुबई में कोई बहरिया टाउन आ रहा है और उसमें कोई ना कोई नए यानी कोई डील्स दी जाएंगी जिसमें कमर्शियल भी होगा, रेजिडेंशियल्स भी होंगे। अच्छा, अगर मेरा आप लोगों के सामने एक सवाल ये है, अगर बहरिया टाउन दुबई आ भी जाता है तो ये तो ऐसा हुआ ना कि बहरिया टाउन एज ए ब्रांड इट्स गोइंग टू एलिवेट, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, आपका ब्रांड अपग्रेड हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे अब बहरिया टाउन जाके परफॉर्म कर रहा होगा। ये तो पॉजिटिव बात है, इसमें नेगेटिविटी मुझे तो नज़र नहीं आई। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट इस बहरिया टाउन दुबई के बारे में ये कहते हैं कि अब सारा इन्वेस्टर दुबई में चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सारा इन्वेस्टर दुबई चला जाए, इस बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टर ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एंड यूजर है, ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल कीमतें जो हो चुकी थी, आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट हो चुका था, वो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे एंड यूजर रहें और ये रिहायशियों के लिए, कराची वालों के लिए ये तोहफा बनाया गया, यहाँ पे उन्हीं का रहना बनता है। और इन्वेस्टर जो सुबह के रेट और शाम के रेट और कर रहे थे, अगर वो नहीं भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोगों को इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब इसमें ये भी कहा जाता है कि अब हर कोई जाके वहाँ इन्वेस्ट करेगा, वहाँ पे अपना काम कर रहा होगा दुबई में, तो कराची बहरिया टाउन में कोई बिल्डिंग्स कौन बनाएंगे, मैनेजमेंट टेक केयर कैसे करेगी, और मैनेजमेंट कहीं नहीं जा रही भाई। यहाँ से अगर कोई बहरिया टाउन दुबई आ जाता है, अगर इफ एंड बट्स के साथ हम बात कर रहे हैं, अगर आ भी जाता तो ये बहरिया टाउन को कोई भी इग्नोर नहीं कर रहा, कोई भी लावारिस नहीं छोड़ रहा। ऑर्गेनाइजेशन, इदारे अगर तरक्की करते हैं तो इस तरह मतलब नहीं, ये नहीं होता कि पुरानी अपनी चीज़ों को या प्रोजेक्ट्स को इग्नोर कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। बहरिया टाउन DHA के हवाले हो गया या कर दिया जाएगा, इस तरह की बातें हमने बहुत सारी सुनी। अच्छा, ये बातें वैसे आज से नहीं सुन रहे, ये पिछले हम 4-5 साल से सुन रहे हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और दीगर चीज़ें डिस्कशन में थी, तो यही कहा जाता था कि अब बहरिया टाउन के ऊपर तो केस आ गया, मलिक रियाज साहब के ऊपर तो केस आ गया,
اب تو یہ 16,896 एकड़ جگہ صرف لیگل ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی ایریا ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اور اس کو ڈی ایچ اے آ کے ٹیک اوور کرے گا۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ ایم ڈی اے کی زمینیں تھیں، گورنمنٹ آف سندھ کی لینڈس تھیں، پرائیویٹ لوگوں کی لینڈس تھی جو بحریہ ٹاؤن نے پرچیز کی، اور جو اس کے اوپر 16,896 एकड़ لیگل جگہ جو قرار دی گئی، اس کے علاوہ جو آگے لینڈ ہے وہ مختلف لوگ اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو ڈی ایچ اے کا تو اس میں کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اگر مینجمنٹ کے طور پہ بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے جیسے ادارے کو اپنے ساتھ انوالو کرتا ہے، کوئی یہ پارٹنرشپ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہینڈ شیک کر کے ایک ایم او یو سائن کرتے ہیں کہ اچھا جی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ مل کے ہم مینجمنٹ کا کوئی حصہ یا اس کا کوئی سیگمنٹ، ہم کوئی بھی کام یہ ڈی ایچ اے کو اگر جو ہے وہ سپرد کیا جاتا ہے کہ یہ پرفارمنس آپ نے کرنی ہے اور یہ ہم نے کرنی ہے، یہ اتنے کام آپ نے کرنے ہیں، اتنے ہم نے کرنے، تو اس میں بھی کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ اگر ڈی ایچ اے مینجمنٹ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرے، یا فرض کریں آپ لوگوں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کے حوالے ہو گیا، ڈی ایچ اے کے حوالے ہو جائے، ایز اے پبلک عوام الناس کے طور پہ آپ لوگ سوچیں، آپ کا اور میرا اگر یہاں پر ایک گھر ہے، ایک دکان ہے، ہمیں اس کی ٹاپ مینجمنٹ جتنی اچھی ہوگی اس سے زیادہ ہمیں اچھا لگے گا، وہ بحریہ ٹاؤن کے پاس رہے نہ رہے، ڈی ایچ اے کے پاس ہو، تو اس میں آپ کا کوئی غرض نہیں ہے، مطلب آپ کی کوئی اونرشپ ٹائٹل تو کوئی نہیں چینج کر رہا نا، تو اس میں بھی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ پھر بھی بے بنیاد سی بات ہے، اس کے اوپر کوئی کان نہ دھریں، یہ میرا میسج ہے۔ اچھا اقرا یونیورسٹی بند ہو گئی، ایسا بھی کوئی نہیں ہے، اقرا یونیورسٹی میں ابھی بھی گزشتہ روز مطلب وہاں سے میں تقریباً ہفتے میں 2-4 دفعہ میرا گزر ہوتا ہے، اور ان کے آفیشل سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے کیمپس کو ایکسٹینشن کے طور پہ یہ سپر ہائی وے کے اوپر کہیں اپنا ہو سکتا ہے لینڈ دیکھ رہے ہوں، یا یہ بھی ایک میری بات ہے کہ مطلب آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رینٹل کانٹیکٹس پہ ہوتی ہیں چیزیں، اب کانٹیکٹ بھی ایسا نہیں کہ 1-2 سال کا ہو تو کوئی آ کے یونیورسٹی کھول لے، لمبے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، 10 ایئرس 15 ایئرس 20 ایئرس، اگر کانٹیکٹ میں کہیں نہ کہیں پوائنٹ آف کانٹراڈکشن اگر کوئی ہے وہ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی سائٹ چینج کر دی جائے۔ اقرا یونیورسٹی بحریہ ٹاؤن میں بند ہو رہی ہے، اچھا جی وہ ایکسپینس افورڈ نہیں کر پا رہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹس کم آئے ہیں، ایسا حقیقت سے قریب تر یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہم تو جب بھی گئے ہیں ہم نے جب بھی دیکھا بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں یہاں پہ، اقرا یونیورسٹی میں آڈیٹوریم بھی بہت بڑا بنا ہوا ہے، تو جب بھی ہم لوگوں نے اٹینڈ کیا الحمدللہ اقرا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی اچھا انٹریکشن رہا ہے، ایون جو ان کا ٹیچنگ سٹاف ہے یا مینیجریل سٹاف ہے ان سب کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں، تو کبھی ایسی کوئی نیگیٹو خبر کہ اقرا یونیورسٹی بند ہو رہی ہے ہم تک نہیں پہنچی، میرے کانوں میں نہیں پڑی۔ یہ لوگوں نے جتنی سالڈ اور مضبوط طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی ہمارے کسٹمرز فیڈ بیک سے، یا جو ڈفرینٹ لوگ سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں اسی پیرائے میں یہ بات کروں کہ ایسا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امتیاز اسٹور بند ہو رہا ہے، اچھا امتیاز اسٹور بند ہونے کے بارے میں جب بات ہوئی تو یہاں پہ ان کے مالکان سے تو بات نہیں ہوئی، لیکن یہاں پہ جتنے بھی ان کے مینیجرز یا چھوٹا عملہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ان سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ آیا کہ امتیاز اسٹور آپ لوگ بحریہ ٹاؤن سے بند کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں، ہمارے نزدیک تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اچھا کہیں اگر امتیاز اسٹور نیا کھلنے جا رہا ہو، آپ کو پتہ ہے 2-3 سال پہلے وہاں پہ فلیکس لگ جاتی ہے، پوائنٹس یا سائٹ کو انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ اسپاٹ کھلنے جا رہا ہے، اور لوگ اسی کا نام برانڈ نیم یوز کرتے ہیں، تو بحریہ ٹاؤن کے اندر امتیاز اسٹور جیسا اگر برانڈ آج بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے، اتنی اچھی سیل ہے، اتنی اچھی لوکیشن ہے، اتنی اچھی امینٹیز ہیں، تو آئی ڈونٹ بلیو کہ امتیاز اسٹور جیسی چیز یہاں پہ وہ بند کر کے اپنا بزنس کہیں اور لے کے جا رہے ہوں گے یا کچھ اس طرح، یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، میری عقل یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ اچھا بی ٹی کے ہیڈ آفس سیل ہو گیا، یہ بھی آج سے نہیں، ہم لوگ گزشتہ 5-7 سال سے یہ باتیں سن رہے ہیں، اچھا جی یہ کوئی یہاں پہ یونیورسٹی آ جائے گی، یہاں پہ یہ کسی کو سیل کر دیا ہے، یہاں پہ جی فلاں آ رہا ہے، یہاں فلاں آ رہا ہے، یہ بھی ہوائی باتیں، اس کا بھی مطلب ابھی تک جب تک کوئی بھی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہ ہو، کسی کا کوئی یعنی کوئی لیٹر جاری نہ ہو، کوئی نیوز بریک نہ ہو، کہیں کوئی پریس ریلیز سامنے نہ آئے، کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہ آئے، اس وقت تک آپ لوگ ایسی چیزوں سے مطلب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، سوشل میڈیا کا چیک اینڈ بیلنس بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے یہاں پہ، تو اتنی چیزوں کو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کنسیڈر نہ کیا کریں، خاص کر اپنے زندگی کے بڑے فیصلے جو ریل اسٹیٹ کے متعلق آپ لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی فرضی باتوں کی بنیاد پہ آپ لوگ
اپنی زندگی کے بڑے فیصلے نہ کیا کریں. اچھا اب یہ کہا جاتا ہے کہ اسپورٹ سٹی ولاز جو رفیق کرکٹ اسٹیڈیم کے پاس ہیں, مین گیٹ سے 18 کلومیٹر ہیں, بڑے اچھے ہیں, میں خود لائک کرتا ہوں, آپ لوگوں کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1,40,00,000 روپے تک اس کی قیمتیں آ جائیں گی, اور جب 1,40,00,000 تک اس کی قیمتیں آئیں اس کے بعد آپ لوگ بائنگ سٹارٹ کیجئے گا. اچھا پچھلے 3 سال سے میں نے تو اس سے کم قیمت نہیں دیکھی, کوئی 1 کروڑ تقریباً 60 لاکھ 70 لاکھ سے نیچے میں نے قیمتیں نہیں دیکھی, کیونکہ اس ایک ٹائم پہ اس کی قیمتیں 3 کروڑ تک بھی گئی ہیں. لیکن ابھی ریٹ ڈاؤن ہو کے آج کنسٹرکشن کاسٹ کی جو آپ کے سامنے اگر کوئی ایسٹیمیشن آئے نا تو اس کو بھی ضرور دیکھ لیجیے گا کہ 350 گز کا گھر, اس کا کورڈ ایریا, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اتنا ہی گھر جتنا اسپورٹ سٹی ولا بنا ہوا ہے, اتنا اگر آپ نے آج کی ڈیٹ میں کنسٹرکٹ کرنا ہو تو کتنی لاگت آئے گی. سمپل فارمولا, آپ صرف اس کو کیلکولیٹ کر لیں. گوگل پہ بہت ساری ویب سائٹ پہ, زمین.com پہ یہ کیلکولیشن جو ہے کنسٹرکشن کا کیلکولیٹرز موجود ہیں. آپ کیلکولیٹ کریں گے پر اسکوائر فٹ ریٹ نکل آئے گا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کنسٹرکشن کاسٹ کی عوض ہی آپ کو یہ گھر مل رہا ہے. اس میں سمجھ لیں کاسٹ آف لینڈ فری ہے. اور اسی طرح کی بہت ساری آپشنز میں نے شیئر بھی کی ہیں. تو 1,40,00,000 تک کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی تک کی ہماری کیلکولیشن کے مطابق 1,60,70,00,000 سے کم کی کوئی آپشن ہمارے سامنے نہیں آئی. اچھا نیو کنسٹرکشن بحریہ ٹاؤن نے آئندہ 2 سال 3 سال کے لیے بند کر دی ہے, اور یہ کہہ دیا کہ بجلی نہیں ہے, پانی ہم سپلائی نہیں کر سکتے. اور بحریہ ٹاؤن آفیشلی کیوں کرے گا, کیونکہ بحریہ ٹاؤن تو آفیشلی اپنے چند ایک پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہا ہے. بحریہ ٹاؤن نے تو ہاریزنٹل اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنی تھی وہ کر دی, آپ کے سامنے انفراسٹرکچر دے دیا, بجلی پانی گیس سیفٹی سیکورٹی سب کچھ پرووائڈ کر دیا. اب تو یہاں پہ جتنی کنسٹرکشن چل رہی ہے وہ میں اور آپ کر رہے ہیں, وہ پرائیویٹ بلڈرز کر رہے ہیں جنہوں نے پلاٹ خریدے ہوئے. ان کی کنسٹرکشن کو بحریہ ٹاؤن کو روکنے کی مطلب کیا ثواب ملے گا, کیا ان کو فائدہ ہوگا, میری سمجھ سے بالاتر ہے. بلکہ بحریہ ٹاؤن کو تو الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یہ فائدہ ہے, جتنے بھی یہاں پہ بلڈر آئیں گے کام کریں گے اور لوگ یہاں آباد ہوں گے, کنسٹرکشن انڈسٹری گرو کرے گی. ابھی دیکھیں بحریہ ٹاؤن میں یعنی کنسٹرکشن کا جو فیز آیا کھل کے 3 سال 4 سال تو میرا خیال ہے یہ کام ہوا ہے ٹوٹل. اگر ہم دیکھیں بیچ میں کووڈ کا ٹائم تھا, یہ جب انفلیشن ریٹ آیا, یہ ساری چیزیں تھیں, سپریم کورٹ کے کیس چل پڑے, مین گیٹ پہ آگ شاگ لگا دی, اس طرح کے بہت سارے بیچ میں فیز آئے. لیکن اس کے باوجود کنسٹرکشن کتنے زبردست پیس سے ہوتی رہی آپ سب کے سامنے. اچھا اس میں ایسی کوئی آفیشیل خبر نہیں ہے, نہ ہی ہم نے کسی بلڈر کے منہ سے ایسا سنا ہے کہ اچھا جی بحریہ ٹاؤن نے منع کر دیا کہ ایسے کنسٹرکشن نہ کریں, یا 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے بند کر دیں, الیکٹریسٹی ہم نہیں دے رہے. ہاں ایسے بہت سارے, ابھی پچھلے دنوں ابوالقاسم کی جو مارکیٹ ہے یہاں پہ AQ سپر مارکیٹ, وہاں پہ ایک احتجاج ہوا کیونکہ وہاں پہ الیکٹریسٹی آفیشیلی پرووائڈ نہیں کی جا رہی تھی. جو دکان مالکان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پر یونٹ کاسٹ زیادہ پڑ رہی ہے, اور ہمیں آفیشیلی بلڈر کیوں نہیں الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہا. تو جب مسئلے کو دیکھا گیا, ایشو کو دیکھا گیا, پرکھا گیا, تو بات کی سامنے آئی کہ بلڈر کی طرف سے کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری نہیں کی گئیں. جیسی وہ جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے, NOCs جاری ہوں گی تو ان کے الیکٹریسٹی میٹرز بھی یہاں پہ ایشو کر دیے جائیں گے. تو یہ دیکھیں بلڈرز کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق لے کے آنا اور ان سے چیزوں کو فالو کروانا, یہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کا کام ہے. اگر بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ یا ان کے عملہ کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں یا انفورسمنٹ ہوتی ہے کسی بھی رولز اینڈ ریگولیشن کی, لاء کی, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ دینا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال اس پہ ابوالقاسم مینجمنٹ نے بھی یہ ایگری کیا کہ ہماری جو کنسٹرکشن سے متعلق ہماری چیزیں ہیں, فنیشنگ فارم سے متعلق ہیں, کہ ایلیویٹر لگانا ہے وہاں پہ, مسجد کی جگہ, واش رومس کی جگہ, اور گلاس ایلومینیم کا کام یا فرنٹ ایلیویشن کیسا, وہ ساری چیزیں جیسے کلیئر ہوں گی اس کے بعد یہاں پہ بجلی کے میٹرز وغیرہ انسٹال کر دیے جائیں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ NOC لینے کے لیے فائر فائٹنگ وغیرہ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی اس میں انسٹال کیے جاتے ہیں, تو کیمراز انسٹال کیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر ان کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی آفیشیلی پرووائڈ کر دے گا بحریہ ٹاؤن. اچھا ٹاور ای بحریہ ہائٹس کے اندر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا کہ اس کی کنسٹرکشن میں کوئی فلاز آ رہے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں 4 ٹاورز ابھی تک پوزیشن کے لیے تیار ہیں, اور 4 ٹاورز جو ہے وہ زیر تعمیر ہے. زیر تعمیر سے مراد ہے فنیشنگ کا کام چل رہا ہے. ٹوٹل 8 ٹاورز ہیں ناظرین,
بحریہ ہائٹس کے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن تاخیر کا شکار کر چکا ہے ان ساری چیزوں کو. اس معاملے میں ڈیلے ضرور ہے یہاں تک میں مانتا ہوں, لیکن اس سے آگے کہ سیل کر دیا گیا ہے, اس میں کوئی مسئلہ مسائل آ گیا ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا مجھے تو وہاں پہ جو لیبر بھی کام کر رہی ہے ان سے بھی میں نے بات کی, جب یہ ایسی کوئی بات ملتی ہے ہم سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, یعنی رائٹ لیفٹ ہماری ٹیم سروے کر رہی ہوتی ہے, تو ایسی کوئی بھی خبر ہمارے تک نہیں پہنچی. ٹاور ای میں جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں قبضہ دیر سے تھوڑا ملے گا کیونکہ باقی ٹاور اے, ٹاور ایچ, ٹاور بی اور ٹاور جی, یہاں 4 ٹاورز کو مل چکا ہے. ابھی ٹاور ڈی کا سننے میں آیا کہ یہ اناؤنس کر دیا جائے گا, یا اگر آپ لوگ پوزیشن یوٹیلیٹیز کے لیٹرز آپ کو مل چکے ہیں تو آپ لوگ اس کی ادائیگی کر کے یہاں پہ رہ سکتے ہیں. اچھا, اسٹاف ڈاؤن سائزنگ, اسٹاف بحریہ ٹاؤن نے اپنا نکالا ہے. اچھا دیکھیے بالکل نکالا ہے, یہاں پہ سیکورٹی کا عملہ بھی کم کیا ہے. یہاں پہ جو جاب کرنے والے لوگ ہیں, فار ایگزامپل پریسنٹ 19 میں جو ان کے آپریشنس کے لوگ ہیں, جو ریسیپشنسٹ ہیں یا اس طرح سے, ان کو بھی کم کیا ہے. صفائی ستھرائی لوگوں کو بھی کم کیا ہے. بحریہ ٹاؤن ہیڈ آفس کا جو کام کرنے والا عملہ ہے ان میں بھی بہت سارے لوگوں کو کم کیا. اگر کوئی بھی ادارہ اپنا کسی بھی وجہ سے اپنے دیکھیں حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, اگر کوئی بھی ڈاؤن سائزنگ کرے گا یا نیو ہائرنگ کرے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ سوائے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن یا گوسپس کے باقی کوئی آؤٹ کم ہمارے لیے نہیں ہے. کیونکہ اب بڑی بڑی آرگنائزیشنز ادارے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سیلریز کیسے پے کرنی ہے, کتنے لوگوں سے کتنے لوگوں کا کام لینا ہے. اب آپ کو پتہ ہے اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے, اب تھوڑا سا فاسٹ دور ہے. ہو سکتا ہے کہ مین پاور جہاں کم یوز ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو لوگ صرف بیٹھ کے سیلریز لے رہے تھے تو ان کو انہوں نے کم کیا ہو. اور ایسا حقیقت بھی ہے کیونکہ اسمارٹ سٹی بنایا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کو, مختلف ایریاز پہ کیمراز انسٹال کیے گئے. اب ایک چیز جہاں پہ آپ کے 10 واچ مین نے کہیں کام کرنا ہے, وہاں پہ آپ نے 50 یا 20 کیمراز انسٹال کر دیے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کی ڈیوٹی ذرا کم ہو جاتی ہے. بس اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی. باقی ڈاؤن سائز ہوا ضرور ہے. اب یہ ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں وہ بحریہ ٹاؤن خود ہی اس کو بتا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز دیکھتے جائیے کہ جو بحریہ ٹاؤن کا عملہ آج بھی کوئی بھی ان کا ادارہ بند نہیں ہوا, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ بند نہیں ہوا, کوئی بھی آپ کا کام یعنی نامکمل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام آپ کروانے جائیں تو وہاں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہے. ہاں جہاں پہ 10 لوگ تھے وہاں پہ 2 ہوں گے, 5 ہوں گے, 7 ہوں گے, تو ڈاؤن سائز بالکل کیا. اور اس طرح کے فیصلے دنیا میں بڑے بڑے یعنی آرگنائزیشنز کرتی ہیں, تو اس میں پروگریس یا پرفارمنس میں کبھی کمی نہیں آتی. اگر آپ کو فیسلٹیز میں پروگریس پرفارمنس میں کہیں سوالیہ نشان ہے تو وہاں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. کوئی اپنے گھر میں 10 ملازمین رکھے یا 100 رکھے, یہ ہمارا غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈبل مینٹیننس چارجز یعنی مڈ وے کمرشل میں یا مختلف اور جگہوں پہ یہ سننے میں آیا, یہ بھی لوگوں نے کمپلین کی ہے. میں ویسے اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو اس میں جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ جن پراپرٹیز کی بیبی فائلز بن گئی ہیں بحریہ ٹاؤن میں آفٹر آل کائنڈ آف این او سیز, آفٹر آل کائنڈ آف ریکوائرمنٹ, جن بلڈنگس کو این او سیز جاری ہو چکی ہیں اس پہ ایک مینٹیننس کے چارجز بحریہ ٹاؤن آپ سے چارج کرتا ہے, جس کی بیبی فائل بنی ہوئی ہے, یعنی بحریہ ٹاؤن کے آفیشیل ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں, اس میں اپارٹمنٹ ہو, کمرشل شاپ ہو, شو روم ہو یا دکان ہو. اچھا, اس کے پیرالل اب بحریہ ٹاؤن کا جو عملہ ہے وہ بلڈنگ کے اندر آ کے آپ کی صفائی نہیں کرے گا, لفٹ کو آپریٹ نہیں کرے گا. وہ باہر جو آپ کا ایک ایمبینس ہے جہاں پارکنگ ڈیڈیکیٹڈ آپ کو ملی ہوئی ہے, یا باہر کوڑا کچرا کی کلیکشن ہے, یا آگے یہ والے لوگ کام کر رہے ہیں, وہ پورے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں. ان چیزوں کے عوض بحریہ ٹاؤن نے ایک اسپیسیفک مینٹیننس چارجز رکھ دیے ہیں جو آپ لوگوں سے چارج کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پوری بلڈنگ کے اندر اگر آپ کی 24 دکانیں ہیں, 24 آفسز ہیں یا 50 ہیں, یہ جتنے بھی ہیں, تو اس مینجمنٹ والوں نے اپنی ایک کمیٹی بنا کے, اس میں بھی کوئی بلڈنگ آنر آپ سے چارج نہیں کر رہا, جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنی ایک خود ساختہ کمیٹی بنا کے صفائی ستھرائی, واچ مین, اور پھر لفٹ کو آپریٹ کرنا, پھر لفٹ کو مینٹین رکھنا. ٹھیک ہے, اگر کوئی خرابی آ گئی یا کچھ اس طرح کے معاملات آ گئے, پھر جو کیونکہ ساری بلڈنگس کے باہر گلاس لگا ہوا ہے, پورے گلاس کو نیٹ اینڈ کلین بھی رکھنا ہوتا ہے. آئے دن یہاں ہوائیں چلتی ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, ڈسٹ ہوتی ہے, اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے کے لیے, تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کافی سارے ہوں گے. ان چیزوں کو فلفل کرنے کے لیے جو یہاں کا عملہ ہے, یا جہاں کے جو شاپس کے آنرز ہیں یا آفسز کے آنرز ہیں, ان لوگوں نے بھی ایک چھوٹی اماؤنٹ, اسمال اماؤنٹ آف مینٹیننس چارجز کی مد میں رکھی ہوئی ہے. تو اس پہ بھی لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. خیر, اعتراضات کی اگر لسٹ بنائیں
یہ تو بہت لمبی ہوگی. یہاں پہ یہ ساری آبجیکشنس پہ، ریومرس پہ یا نیگیٹیوٹی پہ ہم نے بات کی ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے کال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ ملیر ایکسپریس وے بن گیا، یہ بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے کال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہاں پہ پیراڈائز لگژری ولا یا اسپورٹ سٹی ولا یا بحریہ ٹاؤن میں اپارٹمنٹس میں رہنے کا بہت ہی مزیدار کام ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک آئیڈیل لیونگ ہے، یہ کراچی والوں کے لیے تحفہ ہے. جانتا ہر کوئی ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی ہر کوئی ڈسکس کریں گے سوشل میڈیا پہ، لیکن اپنا ویکینڈ آ کے یہیں گزاریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس ہمیں مل جاتی ہیں. پازیٹیو اسپیکٹ بہت ہیں. بہت کم لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں. ہر کسی کو پتہ ہے کہ ابھی لیز انشاءاللہ ملنے والی ہے، لیز کے اوپر بھی ہماری نیکسٹ ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ بھی دیکھیے گا. لیکن لوگ اپنی ڈسکشن کا حصہ زیادہ نیگیٹو چیزوں کو بناتے ہیں ناظرین. تو یہ بحریہ ٹاؤن کی وہ باتیں ہیں جو ہوتی رہیں گی، چلتی رہیں گی. آئندہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا. یو کین کانٹیکٹ مائی ٹیم. اپنی انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، اور پھر سیل پرچیز کے لیے آپ لوگ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. آپ لوگ قیمتی فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. اب مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.